अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया खान। नाज़रीन, पाकिस्तान की कुल आबादी में 68% तबका जो है वो नौजवान का है और ये किसी नेमत से भी कम नहीं। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये अफरादी कुव्वत जो है हुकूमतों की बुनियाद रखने वाले इनको पिछली हुकूमतों ने नज़रअंदाज किया, मगर जब से इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए हैं तो उनको इस चीज़ का इदराक हुआ है और उन्होंने आते साथ ही रोज़गार तालीम के जो प्रोग्राम्स हैं उनको मुतारफ़ कराया, जिनमें एहसास अंडर ग्रेजुएशन और कामयाब जवान प्रोग्राम शामिल है, जिसके तहत नाज़रीन अब तक इस तमाम अरसे में 33 अरब रुपए मुख्तस किए जा चुके हैं, 22,000 रोज़गार के मौके पैदा किए जा चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अब सिंध के जो नौजवान हैं उनको बाइज़्ज़त रोज़गार फराम करने का एक सिलसिला शुरू किया और इसी हवाले से जो है 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें 5 अरब सिंध के लिए और 3 अरब जो है वो कराची के लिए हैं। इस वक्त SAPM यूथ अफेयर्स उस्मान डार साहब कराची में मौजूद हैं, जहां उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के तहत नौजवानों में कर्जे फराहम किए। इस हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन ये भी हम बात करेंगे कराची जो कि एक मुआशी हब है, इसके जो मसाइल थे वो जूं के तू हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो एक दिहाई से ज़्यादा से बरसर इक़्तिदार है, मगर कराची को उसका हक़ नहीं अदा किया जा सका। वफाक और कराची के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उन्होंने बनाया था, जो तरक्याती काम है वो कहाँ तक पहुँचे, इस पर भी बात करेंगे। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं तारुफ करा दूँ। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद तलहा, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपर्ट हैं। हमें ज्वाइन किया है रिजवान जाफर ने, वेल नोन पर्सनालिटी है, आप इनको TV पर भी देखते हैं, चेयरमैन यूथ पार्लियामेंट। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और कुछ ही देर में हमें हलीम आदिल शेख साहब ज्वाइन करेंगे, जो कि सिंध में PTI के अपोजिशन लीडर हैं। रिजवान, सबसे पहले तो सवाल आपका ये बनता है, चूंकि आप बहुत अरसे से जो है इस पर काम भी कर रहे हैं, हमने ये देखा है कि पूरी दुनिया में नौजवानों की तादाद जो है अंदाजे के मुताबिक 1 अरब 20 करोड़ है। पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि 68% हमारी यूथ है, मगर इस ब्लेसिंग को इस्तेमाल नहीं किया गया, अफरादी कुव्वत को सिर्फ अपने खास पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया। क्या कहेंगे आप? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये भी जहन में रखें जो यूथ है वो कभी वो डायरेक्ट यूथ नहीं बने, वो कभी बच्चे भी थे, ठीक है, तो उनका एक पीछे वो भी देखना होगा कि वो कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं। अब वो जो हम एक बात करते हैं अमूमन कि ड्रॉप आउट हमारे पास जो बच्चे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ की तादाद आ जाती है। फिर उसके बाद यानी कितने बच्चे हैं जो प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाते हैं, फिर सेकेंडरी से जो कॉलेज एजुकेशन की तरफ जाते हैं, फिर कॉलेज एजुकेशन से जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं। तो ये भी पूरा एक प्रोसेस है जिसे वो एक नौजवान जो है वो गुजर के आया है। तो उसमें उसको जो है वो क्या अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट तैयार हुई है ना। नौजवान जब 20 साल की उम्र में 22 साल की उम्र में आया है तो बुनियादी तौर पर वो एक प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट के लिए हमने क्या किया पीछे, क्या हमने उसको फ्री एजुकेशन दी है, उसके बाद हेल्थ की फ्री जो है वो सहूलतें मौजूद हैं, क्या उसके पास जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी या लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मौजूद है, तो इस पे जो है सोचना होगा। तो फिर उसके बाद जब वो प्रोडक्ट आती है तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जनाब जिसकी जितनी परसेंटेज होती है उस हिसाब से वो आगे जाता है, जिसमें जितनी काबिलियत होती है उस हिसाब से आगे जाता है, या जिसके पास जितने पैसे होते हैं पीछे से फैमिली के उस हिसाब से वो आगे जाता है। तो इस वजह से माशरा जो है वो बड़ा डिवाइड है, बहुत ज़्यादा डिवाइड है। और वो एक या दो पाकिस्तान नहीं बल्कि कई पाकिस्तान इसके अंदर बने हुए हैं जो मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से हैं। तो उसमें जो है वो देखना ये होगा कि हम किसको क्या अपॉर्चुनिटी जो फराम कर रहे हैं। और ये जो आप बात कर रही हैं क्वांटिटी की, ये क्वांटिटी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा भी है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि ये किसी तरह कहीं गलत हाथों में ना चले जाएं। यूथ पार्लियामेंट जो हमारा इदारा है उसका बुनियादी मकसद यही है कि उनको हम हेल्दी एक्टिविटी फराहम कर दें, ताकि वो कहीं ड्रग्स पे ना जाएं, कहीं एक्सट्रीमिज्म पे ना जाएं, कहीं कोई गलत हाथों में जाके वो ज़ाया ना हो जाए। ठीक है तलहा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने रेस किया रिजवान ने। एजुकेशन के हवाले से हमारे यहाँ फिगर अच्छे नहीं है। हमारे यहाँ अगर एक रेशो निकाला जाए 100 में से 29% बच्चे जो हैं वो पढ़ा लिखा तबका नहीं है, पढ़ा मतलब ख्वानदगी जिसे कहेंगे हम, मतलब बिल्कुल अपना नाम भी नहीं लिख सकते। लेकिन 100 में से 65 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद प्राइमरी या मिडिल एजुकेशन हासिल की। ये जो प्रोडक्ट जिसका जिक्र रिजवान कर रहे हैं, इसको ये 10 साल 20 साल की बात नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा लंबा अरसा होता है जिसमें नर्सरी पहले माँ की होती है, फिर स्कूल की होती है। वहाँ पे हमारा गैप क्यों आया? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे रिजवान ने अभी बात की और ये आपका जो क्वेश्चन है, तो हमारा जो ओवरऑल जो मुआशरा है अगर हम इसे देखें तो वो एक, मैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अगर इसके बैकग्राउंड में चेक किया जाए तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो लोगों को, नौजवानों को वो ट्रेन जो कर रहा है, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, वो एक सेट प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस माइंडसेट के ऊपर ट्रेन करे जो इंडस्ट्रियल एरा का एक ज़माना था।
اس کے جو تقاضے ہیں اب وہ وقت کے تبدیل ہو چکے ہیں. یہ انٹرپرنورشپ کا زمانہ ہے, یہ اسکلز کا زمانہ ہے, یہ انٹرپرنوریل مائنڈ سیٹ کا زمانہ ہے, یہ گگز اکانومی کا زمانہ ہے, یہ چھوٹے چھوٹے ریلیونٹ اسکلز کو سیکھنے کا زمانہ ہے. ایسے لوگ جو یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں. جہاں تک فیملی اپ برنگنگ کی اور ہماری سوسائٹل ویلیوز کی اور ان چیزوں کی بات ہے, وہاں سے نوجوانوں کو یوتھ اس طرح کی جو گائیڈ لائنز ہیں, ایون ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا جو سوشو اکنامک انفراسٹرکچر ہے, اسٹرکچر, اس میں بھی اس طرح کی سپورٹ نہیں مل پاتی ہے. لیکن نوجوان اپنے طور پہ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں. ہماری پریزنٹ گورنمنٹ بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہے اس کے اوپر. ڈیجی اسکلز کے نام سے بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے, اچھے کورسز متعارف کرائے جا رہے ہیں. نوجوان بہت زیادہ تعداد کے اندر وہ کورسز کر کے سیلف امپلائمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اب لوگ صرف ڈگریز کا, اب یہ اسکلز کا زمانہ ہے, ڈگری کی وہ ویلیو نہیں رہی جو ایک زمانے میں تھی. وہ کیریئرز کا زمانہ, وہ کارپوریشنز کا زمانہ, وہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز کا زمانہ. لیکن اس سے ہم تعلیم کی اہمیت کو تو نہیں نظر انداز کر سکتے کہ اگر صلاحیتوں کا زمانہ ہے, اسکلز کا زمانہ ہے, انٹرپرنورشپ اسٹارٹ اپس پروگرام شروع ہوئے ہیں, لیکن بیسک ایجوکیشن تو آپ کو پرووائڈ کرنی ہی کرنی ہے. جی ہاں. اچھا, اس کے یہ پھر گورنمنٹ لیول کے اوپر, یعنی خاص طور پہ جو اگر ہم دیکھیں 18 امینڈمنٹ کے بعد اب یہ پروونشل میٹر خاص طور پر ہو چکا ہے. اسپائٹ آف دیٹ فیڈرل گورنمنٹ کے انیشیٹو بہت اچھے ہیں. اچھا, اس کو گراس روٹ لیول کی جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر بھی کافی بائفرکیشن آپ ڈیوائڈ ہے بہت زیادہ. گورنمنٹ اسکولز الگ ہیں, پھر اے ٹیئر, بی ٹیئر, سی ٹیئر, لیکن اس میں اس طرح کی سپورٹ انفارچونیٹلی مل نہیں پاتی ہے. صرف سلیکٹڈ قسم کے لوگ ہیں, ایک سلیکٹڈ کلاس ہے جو ایلیٹ کلاس ہے, جو افورڈ کر سکتے, ان کے پاس وہ پریویلیج ہوتا ہے. باقی لوگوں کو خود ایفرٹ کر کے آنا پڑتا ہے, اور ایک بہت زیادہ ایک لمبے پروسیس سے, یعنی لیول پلینگ فیلڈ جیسے رضوان صاحب نے کہا, وہ ایکول اپرچونٹی یا وہ مل نہیں پاتی ان کو. تو بہت زیادہ ایفرٹ کر کے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پریزنٹ گورنمنٹ اگین آئی وڈ سے, اور خاص طور پہ یہ گورنمنٹ پاکستان کے علاوہ بھی ورلڈ وائڈ ایک فینومینن وہ جنم لے چکا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم, ایک ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ آپ کو پیرالل میں اپنے اسکلز کے اوپر کام کرنا ضروری ہے. ڈگری امپورٹنٹ ہے, گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی, نوجوانوں کو یہ اویئرنیس آ چکی ہے اور آ رہی ہے کہ اپنے اوپر کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اس وقت ہمیں علیم عادل شیخ صاحب نے جوائن کر لیا. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا. ہم بات کر رہے ہیں آج نوجوانوں کی, یوتھ کی, جس کی عمران خان صاحب کا اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی بات کرتے تھے, اور اب برسر اقتدار پرائم منسٹر ہو گئے تب بھی بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جو تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 68% ہماری یوتھ ہے, ان کی افرادی قوت کو آپ کس طرح استعمال میں لانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اصل پاور ہے, اصل طاقت ہے, اصل جو ہماری یوتھ ہے ہماری پاپولیشن میں, ان کو بھرپور ان کو استعمال کرنے کے لیے ان کا روزگار ہونا ضروری ہے, برسر روزگار ہونا ضروری ہے, ان کا مضبوط ہونا ضروری ہے. اس کے لیے ایک بہت بڑے پلان سٹارٹ کیے گئے ہیں کہ اپنے ان کو اسکل ڈیولپمنٹ میں ان کو اسکالرشپ دی جائیں, ان کو لون دیے جائیں, ان کو اسٹارٹ اپس کے لیے لون دیے جائیں, ان کو مطلب ابھی کامیاب پاکستان میں 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک کا لون ہے وداؤٹ سیکورٹی, جو تھرو این جی اوز دیا جائے گا. اور اس کے بعد جو 10 لاکھ کا ٹیئر تھا وداؤٹ کولیٹرل, وہ 20 لاکھ تک جا رہا ہے وداؤٹ کولیٹرل. نوجوانوں کو کوئی بھی چھوٹا کاروبار شروع کرنے کے لیے لون دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ٹیئر 1 کروڑ روپے کا تھا, وہ 2.5 کروڑ تک کے لون دیے جائیں گے, جس میں کولیٹرل ہوگا. اور بڑی, اس کو مارک اپ تو نہیں, لیکن بڑی منیمم ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کے اوپر یہ لون دیے جا رہے ہیں. اور 5 کروڑ تک بھی لون نوجوانوں کو دیے جائیں گے. اور یہ بغیر, نہ اس میں کمیشن ہے, نہ اس میں کرپشن ہے, اور یہ کوئی لیپ ٹاپ یا یلو کیب ٹائپ اسکیم بھی نہیں ہے کہ بانٹ دی جائے سیاسی طور پہ. یہ ایک بہت بڑا ایک راستہ دیا جا رہا ہے نوجوانوں کو خود کہ اپنا خود بھی روزگار کریں اور مزید روزگار پیدا کریں. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اگر اپنے نوجوانوں کو انگیج کر کے, انہیں مضبوط کر کے آگے چلیں گے تو یہ فلیگ شپ ہمارا پروگرام ہو سکتا ہے. اور بینکس کے لیے فلیگ شپ پروجیکٹس بھی بننے جا رہے ہیں, اور بڑی تعداد میں اس میں جاب کریشن ہوگی, روزگار کے مواقع ملیں گے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جو اس لیے اصل ایشو اس وقت کیا ہے کہ مہنگائی کا توڑ جو ہے وہ اسی میں ہے کہ ہمیں روزگار دینا پڑے گا.
لازمی بات ہے کہ مہنگائی تو ہے چونکہ دنیا جہان کا امپیکٹ آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر بے روزگاری بھی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی طاقت، ہماری یوتھ کو ہمیں آگے لے کر جانا ہے، مضبوط کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ اچھا حلیم صاحب، ایک جو چیز مسنگ مجھے نظر آ رہی ہے، آپ اس سے سیکنڈ کریں گے تو مطلب اچھا ہوگا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار تو فراہم کر رہے ہیں، لیکن جو چیز مسنگ ہے وہ بیسک ایجوکیشن ہے. مطلب پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق جو 100 میں سے 29% بچے جو ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. اس میں 65% ایسے ہیں جو شاید پرائمری ایجوکیشن یا مڈل ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں. اس کے لیے آپ لوگوں نے ایک پلان تو بنایا ہے اساس انڈر گریجویٹ کا. اس پروگرام کے تحت جو بچہ صلاحیت پہ پورا اترے گا اس کو اسکالرشپ دی جائے گی، لیکن بیسک ایجوکیشن کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے المیہ ہی کہتا ہوں میں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہے، اور اس لیے 18ویں ترمیم بڑی اچھی ترمیم تھی، بڑی اچھی ترمیم ہے، لیکن اگر اس کو اس کی اصل روح کے مطابق اس کو استعمال کیا جاتا، اس کا نفاذ ہوتا. ہوا یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد بجائے اس کے کہ ایجوکیشن ہیلتھ میں بہتری آتی، ڈیوالو ہونے کے بعد تقریباً برباد ہو گئی. آج ایشو یہ ہے کہ پرائمری ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن سبجیکٹ ہی پروونسز کا ہو گیا ہے، اور لازمی بات ہے کہ ہم تو اسکالرشپ کہیں جا کے انڈر گریجویٹ کو جا کے کسی جگہ پہ دیں گے، لیکن اگر کہ پرائمری سے بچہ بھاگ جا رہا ہے، سیکنڈری میں پہنچ نہیں رہا ہے، اسکولوں میں سندھ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، اگر اسکولوں میں بھینسیں بنی ہیں، باڑے بنے ہوئے ہیں، اوتاکیں بنی ہوئی ہیں، تو آگے کیا کیا جائے گا؟ تو یہ پورا ایک نظام ہی خراب ہوا ہے، اور اس نظام کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. 18ویں ترمیم کی جو نقائص ہیں، 18ویں ترمیم کے جو خرابیاں ہیں 18ویں، اور جس کی وجہ سے ایجوکیشن برباد ہو رہی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ جو تعلیم ہم دے سکتے تھے، اب ہم نے کیا یکساں نصاب نافذ کرنا چاہا کہ نچلی سطح تک بچے تعلیم حاصل کر سکیں، اس کو بھی سندھ میں مخالفت کر دی گئی ہے. ہم تو چاہ رہے تھے کہ ایک ہی سلیبس ہو پورے پاکستان میں، بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے، مدرسے کے لیے، انگلش میڈیم کے لیے، اردو میڈیم کے لیے، لیکن وہ نہیں کر پایا اس کو. تو یہ حلیم صاحب، یہ سیاسی اختلاف جو ہے، اگر آپ لوگ کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو یقیناً سیاسی اختلاف کی وجہ سے آپ لوگ نہیں اس طرح سے مطلب کام کر پا رہے ہیں. تو اس وقت یہ جو آپ لوگ کی ملاقاتیں ہوئی، میں نے دیکھا تھا کہ جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان تھا تو سی ایم صاحب وزیر اعظم صاحب سے ملے تھے، تو کسی جگہ پہ کنسنسس نہیں بلڈ ہوا کہ نہیں جی ہم نے ایجوکیشن کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے جابس کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے ہیلتھ کے لیے کام کرنا ہے؟ سندھ میں تعلیم کا تو بہت برا حال ہے. کنسنسس بلڈ ہوتا ہے اس ٹیبل پر جب بیٹھے ہوتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں نا، ہم تو کرنا چاہتے ہیں، ہم تو یہ گٹروں کو بھی ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے، گندی نالیوں کو بھی. انہوں نے کہا نہیں جی یونین کونسل میں کیسے کام کرو گے، SIDCL تو ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی ہے. ہمیں بڑے مشکلات ہیں، بڑی شکایات ہیں، بڑی افسوسناک صورتحال ہے. وجہ یہ ہے کہ ادارے خود کچھ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، اور یہ سیاسی اختلاف نہیں ہے، الیکشن تھوڑی ہو رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیت کا فقدان ہے، اور کرنا نہیں چاہتے کہ سندھ کے لوگ مزید تعلیم مطلب بچے تعلیم یافتہ ہوں، بچوں کو سمجھ آئے، اور جب بڑے ہوں تو انہیں ووٹ نہ ڈالیں. ان کو پتہ جس کو تعلیم بڑھ گئی وہ پھر اپنی سوچ کا استعمال کرے گا. آج تو بھیڑ چال کی بنی ہوئی ہے، بڑی المیہ ہے، ہمارے ایجوکیشن برباد ہے. اور وفاقی حکومت کا تو ہر صورت میں کوشش ہوتی ہے کہ چاروں صوبے میں تعلیم آگے جائے، لیکن نہیں ہو پا رہا ہے، چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد کچھ بھی ہم کرتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ وفاق نے سندھ پر حملہ کر دیا. ٹھیک ہے، اب ذرا ہم اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کراچی میں اس وقت جو وفاق کے انڈر جو پروجیکٹس ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، وہ کہاں تک پہنچے ہیں، اور اس پہ آپ لوگ کا یہ پلان کیا کامیاب ہو سکے گا جب تک کہ صوبائی حکومت شامل نہیں ہوگی اس میں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے دو باتیں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 14 سال میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے تقریباً 1600 ارب 1.6 ٹریلین روپیز جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں خرچ کیے ہیں. اور ہماری حکومت وفاق کی اس ایک سال سے لے کے آئندہ 2 سال میں 3 سال میں ابھی تک جو ہے وہ 1000 ارب کے پروجیکٹس اناؤنس کر چکی ہے. مطلب 14 سال میں صرف 1600 ارب کے کیے ہیں انہوں نے، اختیار بھی ان کا تھا. اور ہم نے ایک سال میں تقریباً 650 ارب کے قریب، 650 قریب تقریباً کراچی میں، اور 442 ارب کے
प्रोजेक्ट जो है वो कराची से हट के दीगर अजला में, जिसमें सेक्टर हैदराबाद मोटर वे भी शामिल है। अब मैं आता हूँ कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत जो एक 1100 अरब का जल मारूफ मशहूर जो पैकेज है, उसमें 650 हमारे और 550 करीब से गवर्नमेंट के हैं। हमारे जो थे मास ट्रांजिट स्कीम ग्रीन लाइन, उसमें देखिए चलती हुई नजर आ रही है। उससे पहले था नालों की सफाई 35 अरब से, नाले जो है 3 बड़े नाले साफ हो चुके हैं और 2 सालों से नाले जब से साफ हुए हैं कराची में आपको गटरस्तान लोग डूबते हुए बारिश में नजर नहीं आए हैं। नालों की स्कीम ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रही है, ग्रीन लाइन चल चुकी है, K4 वापदा के हवाले हो चुका है, तमाम उसके जो कानूनी पेचीदगियां थी दूर करके वो 100% वफाक के फंड से उसको बनाया जा रहा है और उसके बाद इंशाल्लाह अगले 1-1.5 महीने में 2 महीने में काम हो जाएगा दोबारा, क्योंकि पहले तो 13 साल में 13 अरब रुपए ज़ाया हुआ, 13 बूंद पानी भी नहीं आया। तो ग्रीन और K4 भी इंशाल्लाह कराची के लिए पानी के लिए वफाक काम कर रहा है। इसके अलावा KCR का इफ्ताह हो चुका है, मशीनरी मोबिलाइज हो चुकी है, नजर आएगी आपको डोजर बिल्डोजर ट्रैक्टर सब कुछ चलते फिरते। और उसके अलावा फ्रेट टर्मिनल जो है KPT टू पिपरी, उसका भी इफ्ताह हो चुका है। ये 5 प्रोजेक्ट हमारे हवाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम मुख्तलिफ मराहिल में है। और जबकि सिंध गवर्नमेंट के जो काम है, रोडें बनानी है, पानी की लाइनें आगे डालनी है, अपना गटर साफ करना है, कचरा साफ करना है, वो लटका हुआ हवा में है, वो मुअल्लक है। ठीक है। अब ये जो कराची में दूसरे जो प्लान्स जो कि सूबाई हुकूमत के अंडर है, वो तो हमें तकमील होते हुए नजर नहीं आ रहे। कल शौकत तरीन साहब ने कहा था कि अब हम कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम मुतारफ कराना चाह रहे हैं और कामयाब जवान प्रोग्राम जो है वो 16 फरवरी से पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होगा। 25 अरब रुपए जो है वो खवातीन के लिए मुख्तस किए गए हैं, इसके हवाले से शॉर्टली बता दीजिएगा। जी, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो है वो ये है कि 1 लाख से 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे थ्रू NGOs, फंडिंग करेगी गवर्नमेंट। उसमें छोटे कारोबार, ठेला, छोटी दुकान, रक्षा, चिंची, छोटे 5 लाख के छोटे छोटे कारोबार जो होते हैं, जिससे इंसान 1,500-2 हज़ार रुपए डेली कमा सकता है, 50-70 हज़ार रुपए, 50 हज़ार रुपए इज्जत से कमा सकता है। क्योंकि वैसे मजदूर की तनख्वाह तो कहीं 20,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 25,000 कहने को दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि छोटे कारोबार ये मिल जाएंगे। और खवातीन के लिए भी मुख्तलिफ बैंक, क्योंकि मैं अभी हमारे SPM साहब हुए थे, डॉक्टर साहब, मैं उनके साथ तमाम तकरीबन बैंक के सरबराहान से मिले हैं और वो भी इसमें कहा गया कि खवातीन एंटरप्रेन्योरशिप और खवातीन को छोटे लोन के अंदर भी भरपूर तरीके से मजबूत किया जाए। और जो 25 अरब रुपए खवातीन को रखे मकसद किए गए हैं, वो खवातीन को भी इंशाल्लाह छोटे कारोबार से लेकर बड़े कारोबार तक उनको लोन दिए जाएंगे ताकि वो खवातीन अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, आपने अपना वक्त दिया। रिजवान, कंटिन्यूटी में बात करना ज़रूरी था मुझे, ताकि मैं आप लोग से आगे डिस्कशन बढ़ा सकूं। ये जो तमाम प्रॉब्लम्स इन्होंने बताई हैं, मतलब आप चूंकि इतने अरसे से यूथ पार्लियामेंट को हेड भी कर रहे हैं, नौजवानों से आपकी बहुत इंट्रैक्शन भी रहती है, वो किस तरह देखते हैं इस वफाक की और सूबे की जो लड़ाई है और उसमें जो उनकी बहुत सारी बेसिक ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखिए, लड़ाई की बात नहीं है, बात तो ये है कि हर एक का काम जो है वो मेंशन है आइन के अंदर। वो अलग बात है कि लोकल गवर्नमेंट के हवाले से फिर मसला आ जाता है कि उसकी डिटेल 140A में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी एक वाज़ेह लाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बता भी दिया कि उसको आगे और ग्रास रूट में कैसे लेकर जाएं। तो अगर हर एक अपना अपना काम कर लेगा तो फिर तो कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि देखें, आवाम जो है वो वोट देती है, आवाम जो है टैक्स देती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो किसी न हर आदमी दे रहा है, तो उसका ये हक बनता है कि उसको जो है तमाम बुनियादी सहूलतें जो है वो मिलें। तो नौजवान भी जो है वो इस कशमकश के अंदर कि जो सियासी कशमकश है बुनियादी तौर पे, क्योंकि नुकसान इन द एंड नौजवान का या पाकिस्तानियों का हो रहा है, तो वो थोड़ा सा मायूस भी है इस सूरत हाल से। और उसके अंदर एक अजीब इस तरह भी कैफियत के अंदर भी है। ये जमहूरियत जो है इसका हुस्न भी है और जमहूरियत की ये एक कुछ खामियां भी हैं कि जिस पर जो है एक डायलॉग हम करते हैं, डिबेट करते हैं, जिस पर बात करते हैं कि और हम नौजवानों से यही कहते हैं कि यार आप आज जिन चीज़ों पर तनकीद कर रहे हैं, कल जब आप उन जगह पे पहुंचेंगे, उस जगह पे, उस कुर्सी पे पहुंचेंगे, तो कम से कम आप वो मत कीजिएगा जो आज जिस पर आप तनकीद कर रहे हैं। ठीक है तला, अब हम ज़रा इस पे एंटरप्रेन्योरशिप पे आ जाते हैं कि आप उस्मान डार साहब आए थे, कुछ 16 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर, निजी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, उसमें आप लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के तहत चेक्स वगैरह भी बांटे थे। ये एंटरप्रेन्योरशिप की उसका माइंडसेट कैसे बनाया जाता है यूथ में? अच्छा, ये जैसे आपने कहा उस्मान डार साहब आई थिंक लास्ट 1 वीक से कराची में है, तो फॉर्चुनेटली मैं भी उस प्रोग्राम में जो इकरा यूनिवर्सिटी में हुआ था उसमें जाने का इत्तेफाक हुआ।
تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ابھی پروگرام کے اندر حلیم عادل صاحب نے بھی کہا, رضوان صاحب نے بھی, گورنمنٹ لیول کا اپنا کام ہے, لیکن انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کی اگر میں آپ کو بات کروں تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ انٹرپرینوریل کمیونٹیز ہیں. جیسے کراچی اکنامک ہب ہے, اس طرح سے گولڈن ٹرائنگل اگر ہم پنجاب کی بات کریں وہاں پر گجرات, سیالکوٹ, گجرانوالہ وہ سٹی ہے. ادھر کے جو لوگ ہیں یہ کمیونٹیز ہیں, یہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک جن کو گگز کہتے ہیں, چھوٹے ٹاسک چھوٹی چیزیں اس سے کام اسٹارٹ کریں. جیسے حلیم عادل صاحب نے ابھی بات کی کہ 5 لاکھ روپے ڈسبرس کر کے چھوٹے چھوٹے کام, اس سے ایک جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ امپیکٹ جائے گا. چھوٹے چھوٹے کام کر کے وہ 1000, 1500, 2000 پر ڈے یعنی ڈیلی اپنے جو ارن کر سکیں گے. وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ کسی کام کو چھوٹا نہ جانا جائے. اشفاق صاحب ہمارے ایک ادیب گزرے, وہ کہا کرتے تھے کہ ایک اہل علم ہوتے ہیں, ایک اہل قلم ہوتے ہیں. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اہل علم جو ہیں یہ ہمارے ملک کا ہر جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹا ہے, وہ چھوٹا نہیں ہے. وہ موچی ہو, وہ نائی ہو, وہ پکوان ہو, وہ کارپینٹر ہو, وہ یہ سارے لوگ اہل علم ہیں. یہ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے. تو ہم ان کو چھوٹا نہ جانیں. اسی طرح ہمارے جو نوجوان ہیں ہم ان کو چھوٹا تو کہتے ہیں لیکن وہ چھوٹے نہیں ہیں, وہ بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. وہ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے, فری لانسنگ کا زمانہ ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ہم انکیوبیشن سینٹر, کیونکہ ہمارا تعلق انٹرپرینورشپ سے, ایسے نوجوان جن کی عمر 21, 22, 23 سال ہے, انہوں نے اپنے پاس 5 سے لے کے 10 لوگ, 8 لوگ, 6 لوگ امپلائی کیے ہوئے, انٹرنشپس آفر کر رہے ہیں. وہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. وہ 9 to 5 والا مائنڈ سیٹ نہیں ہے. وہ مائنڈ سیٹ یہ کہ آپ نے اونرشپ لینی ہے. وہ مائنڈ سیٹ یہ کہ آپ نے چیزوں کو اون کرنا ہے. وہ مائنڈ سیٹ یہ کہ آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے. وہ مائنڈ سیٹ جاب پرووائڈر, اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے خود انیشیٹو لے کے اونرشپ لینی ہے, کام سیکھنا ہے اور ڈیلیور کرنا ہے, ایگزیکیوشن کی طرف جانا ہے. اور لوگوں سے آپ نے فورتھ کمنگ ایٹیٹیوڈ اپنانا ہے. آپ کو 4-5 زبانیں آنی ضروری ہیں. میں پشتو زبان بول لیتا ہوں, پنجابی زبان بول لیتا ہوں, سندھی زبان بول لیتا ہوں. ایک انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ہے. اسی طرح ہمارے وہ نوجوان جو لوکل ڈائنامکس میں کام کر رہے ہیں, لوکل لینگویجز ہیں, جو باہر فری لانسنگ کر رہے ہیں, اپنے پروڈکٹس دے رہے ہیں جرمنی میں, یو ایس میں, فرانس میں, چائنا کے ساتھ, ان کو وہ لینگویجز اگر فل نہ سیکھیں, انٹروڈکٹری ورڈ سیکھ سکتے ہیں. اس سے ایک گڈ ول جیسچر ہے. تو یہ بڑوں کا ادب بہت امپورٹنٹ ہے. کسی کو استاد بنانا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ساری چیزیں انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کے اندر ہے. کام سیکھتے جائیں, چھوٹا کوئی کام نہیں ہے, اور آہستہ آہستہ آپ کے لیے چیزیں انفولڈ ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گی. تو یہ تو آپ کو رضوان کبھی اتنا عرصہ ہو گیا, آپ کو کہاں کہاں مشکلات پیش آئیں؟ کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ ایکس کولیگ بھی رہی ہوں, وہاں پر بھی میں نے دیکھی ان چیزیں. آپ میں بڑا موٹیویشن تھا, مطلب جس وقت آپ نے یہ فورم بنایا اس وقت تو ایسے فورم کی کوئی کانسیپٹ بھی نہیں تھا. اب تو بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. نہیں, موٹیویشن تو آج بھی ہے, اس وقت بھی تھا اور آج بھی موجود ہے موٹیویشن. اور نہیں, وہ اسٹارٹ کرنے کا موٹیویشن کی بات. اچھا, اسٹارٹ کرنے کا موٹیویشن جو تھا, اور یہ موٹیویشن بنیادی طور پہ نوجوان ہی ہمیں دیتے ہیں. بیسیکلی تمام ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے نوجوان ایک جگہ جمع ہوں, یہ خواب تھا ہمارا کہ ڈفرینٹ فائنینشیل بیک گراؤنڈ, ڈفرینٹ مذاہب کے, ڈفرینٹ فقوں کے, سب ایک جگہ بیٹھ کر جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بات کریں, نیشن بلڈنگ کے لیے بات کریں. پھر ایک گیپ ہم گورنمنٹ میں اور عوام نوجوانوں میں دیکھتے تھے, تو ہم نے کہا ہم اس برج کا رول ادا کریں کہ کبھی جیسے کل جس پروگرام کی آپ بات کر رہی ہیں تو ہمارے بھی وہاں کل کوئی 150 ممبرس موجود تھے, تو گورنمنٹ نے کہا کہ جناب آپ کے ممبرس بھی وہاں پر آئیں. تو اس طرح ایک برج کا رول ہے. پھر انٹرنیشنل ایونٹس ہیں, کانفرنسز ہیں, چیزیں ہیں, بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں جو کہ نوجوانوں تک پہنچنی ہے, تو وہ ہم نے اب تک پہنچائی ہیں. لیکن یہ اپارچونیٹیز ان نوجوانوں تک نہیں پہنچ رہی جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں. بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ابھی طلحہ صاحب کہ آپ نے نئے بزنس کرنے ہیں, نئی اپارچونیٹیز لے کر آنی ہے, یہ مائنڈ سیٹ بھی ہر ایک کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ مزاج ہے بنیادی طور پہ کہ کس کا کیا ہے, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. اب آپ دیکھیں جو ہماری ٹاپ یونیورسٹیز ہیں, یا پاکستان سے باہر سے جو ٹاپ یونیورسٹیز سے لوگ پڑھ کے آتے ہیں, ان میں میجورٹی وہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو ٹاپ کارپوریٹ سیکٹرز ہیں وہ وہاں پہ جا کے جاب کرتے ہیں, اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ یار جو ہمیں پیسے کارپوریٹ سیکٹر دے رہا ہے وہ شاید ہمیں ابھی کسی اپنے نئے انیشیٹو کے اندر نہیں مل پاتے. تو ہمارے ملک کی جو کریم ہے, جو لمس میں پڑھ رہی ہے, جو آئی بی اے پڑھ رہی ہے, یا اس سے بھی زیادہ میں کہوں گا میجورٹی جو پاکستان سے باہر پڑھ رہی ہے, وہ سیدھا کارپوریٹ سیکٹر میں آ کے جو ہے وہ لگ جاتی ہے کہ جناب یہاں پہ آ جائیں. اچھا, وہ لگنا میں سمجھتا ہوں ضروری بھی ہے, کیونکہ وہ جو ایکسپیرینس وہاں وہ حاصل کرتے ہیں اس کارپوریٹ سیکٹر کے اندر, اگر ان کا 3 سال بعد, 5 سال بعد, 10 سال بعد پھر خیال ڈیولپ ہوتا ہے کہ یار اب ہم نے ایک بہتر تعلیم بھی حاصل کی, ایک ایکسپیرینس بھی لے لیا, اب چلو کچھ اسٹارٹ کرتے ہیں بزنس, تو وہاں پہ اس میں یہ پروگرام جو ہے گورنمنٹ کے یہ ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں ان کے.
اچھا اسی ریس کے اندر جو سیکنڈ لائن میں پیچھے رہ جاتے ہیں نوجوان, جو کسی درمیانی درجے کی یونیورسٹیز کے اندر بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ پاس ہوئے ہوتے ہیں یا چیزیں, تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اب وہ کوئی دوسرے راستے دیکھیں. تو اس میں پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اہل ہنر بنے بنیادی طور پہ. تو آپ اہل ہنر بنے, اور اہل ہنر کا مطلب صرف اور صرف جو ہے وہ کوئی کارپینٹر بننا یا الیکٹریشین بننا نہیں ہے. آج سب سے بڑا اہل ہنر جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ آئی ٹی کی فیلڈ کی طرف جائیں. اب اس کے اندر بے انتہا شعبے موجود ہیں. آج ساری جو اکانومی ہے وہ ایک طرف اور آئی ٹی کا شعبہ ایک طرف. لیکن بات وہی ہے نا, ہمیں بیسک جو ایجوکیشن ہے اس میں یہ چیزیں مسنگ ہیں ہماری. مطلب آئی ٹی ہمیں یونیورسٹی, کالج اور یونیورسٹی لیول. دیکھیں ہم تو یہ اس وقت بات کرتے ہیں نا کہ جب جو لوگ اس ایجوکیشن کے اندر ہیں, اگر وہ سب کامیاب ہو رہے ہوتے, ان سب کو اپرچونیٹیز مل رہی ہوتی, ان سب کو چلیں جابز نہیں مل رہی, تو اپنا وہ انیشیٹوز جو آگے بڑھا رہے ہوتے. تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نا کہ جو لوگ نہیں پڑھ پا رہے ہیں یا جو لوگ آؤٹ آف اسکولز ہیں یا آؤٹ آف یونیورسٹی ہیں, ابھی تو ہم اس جو چنک ہے جو کہ تعلیم حاصل اس کو پورا نہیں کر پا رہے, ٹھیک ہے نا. اسی میں بہت بڑا بھی گیپ ہے اور مسنگ ہے, اور یہ تعداد جو آپ نے سٹارٹ میں بتائی یہ بہت کم ہے. تو یہ اسکلز ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت نے تو ایک پروگرام شروع کیا ہے اس میں, جس میں کامیاب جوان میں وہ اسے بھی فوکس کر رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو جتنی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, وہاں تو اس پہ فوکس کیا جاتا ہے اسکل ڈیولپمنٹ پہ. لیکن جو ہماری سرکاری جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہاں کا تو حال ہی بہت برا ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ صوبائی لیول پر جو ہے جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں حکومت کے انڈر آتی ہیں, وہاں پر بھی اس پہ کام کیا جائے. یہ بہت اچھا, جیسے ابھی رضوان صاحب نے بھی کہا, اور آپ کا جو پوائنٹ ہے بہت پرٹیننٹ ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں, جیسے انہوں نے بھی کہا کہ اپر ٹیئر جو ہے, جن کے پاس ہائی ایجوکیشن ہے, ان کے پاس اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, ان کو اسکلز بھی ہیں, ان کے پاس ڈگریز بھی ہے, وہ بات کرنا بھی جانتے ہیں, کمیونیکیشن اسکلز بھی ہے. جو نیچے کے لوگ رہ جاتے ہیں سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر میں, ان کے لیے اصل ایشوز ہیں. اب وہ یہ ہے کہ وہ لیگ بیہائنڈ کریں, ان کے پاس وہ ڈگریز, وہ اسکلز. تو جیسے آپ نے بات کی, امپورٹنٹ یہ ہے ان کی وہ ایک سیلف سروائیول کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں. وہ تو گورنمنٹ کی سپورٹ, چاہے پروونشل ہو چاہے فیڈرل ہو, میں دوبارہ سے اس بات کے اوپر آؤں گا. جیسے فیڈرل گورنمنٹ کے جو انیشیٹوز ہیں, ایون پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس طرح کے انیشیٹو, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے خاص طور پہ کامیاب جوان پروگرام, خاص طور پہ میں اس کا نام لوں گا. اس طرح سے ہمارے یہاں پر ڈیجی اسکلز کے نام سے ایک کام ہو رہا ہے, یعنی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اوپر نوجوان, میں دوبارہ سے بات کہوں گا, ایسے یہ ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے. میں اگر آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بات بتاؤں, ٹاپ ٹیئر کے جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, دے پریفر کہ وہ جا کر کارپوریٹ میں جاب کریں. بٹ اس کے بعد جو لوگ رہ گئے, جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کامیاب اس طرح سے نہیں, یو کین ناٹ بلیو کہ وہ اپنے طور پر یوٹیوب سے, یوڈیمی سے, کورسیرا سے, گوگل سے, یوٹیوب سے بہت ساری چیزیں خود سیکھ کے, سیلف لرننگ کے پروسیس سے, اچھا وہاں پر یہ اس طرح کے گورنمنٹ کے جو پروگرامز ہیں, یہ بڑے زبردست انیشیٹوز ہیں. اچھی چیز اس میں یہ ہے کہ ارسپیکٹو آف ایج, ریس, ریلیجن, کس بیک گراؤنڈ سے آپ آ رہے ہیں, کون سی ڈگری آپ کے پاس ہے, ان پروگرامز میں یہ چیز نہیں دیکھی جا رہی. وہ کہہ رہے ہیں آپ آئیں, آپ کو ہم یہ اسکل سیٹ دیں گے. اس میں ایسے لوگ ان کو ٹرین کر رہے ہیں جو واک دا ٹاک, یعنی وہ خود کام کرتے آ رہے ہیں. یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی, مشین لرننگ, ڈیجیٹل ایجنسی بنانا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, یہ وہی کام سکھا رہے ہیں وہ لوگ جو خود یہ کام کر رہے ہیں. تو اس سے یہ وہ جو آپ کا جو کوشچن ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس وہ اسکلز نہیں ہیں, ان پروگرامز کے تھرو وہ ویکیوم جو ہے وہ کسی طریقے سے فل اپ ہو رہا ہے. بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہو رہا ہے, لیکن جتنا کام ہو رہا ہے, جس ایفرٹ, جس مومنٹم, ٹائم اب شاید فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کم ہے, تھوڑا سا رہ گیا, لیکن جو مومنٹم ابھی بلڈ ہوا ہے, جیسے بھی یہ عثمان ڈار صاحب یہاں پر تشریف لائے, تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے اچھے اس ہمارے صوبے کے اوپر بھی, سندھ میں بھی انشاءاللہ اچھا. ٹھیک ہے, بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ جب ان افراطی قوت کو ہم استعمال نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں. تو کرائم اتنا بڑا ہوا ہے اس وقت کراچی میں اسپیشلی, اور زیادہ تر جو نظر آ رہے ہیں اس کرائم کے پیچھے وہ نوجوان طبقہ ہے, پڑھا لکھا طبقہ ہے. اس چیز کو ہمیں صوبائی لیول پہ کس طرح ہائی لائٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے دنیا میں بے روزگاری کے خاتمے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ انڈسٹریلائزیشن, کہ آپ کے انڈسٹری لگے, ٹھیک ہے, اور زیادہ سے زیادہ انڈسٹری ہو. اچھا انڈسٹری پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انڈسٹری لگے گی تو اس کا مطلب آپ پھر وہی جاب کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ جا کے وہاں پہ جاب کریں گے. میں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک انڈسٹری لگتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ تو ہے کہ وہاں پہ چلیں جاب اپرچونیٹیز پیدا ہوئی, لیکن اس انڈسٹری کے اندر اس سے لنک بہت ساری دوسری انڈسٹریز ہوتی ہیں, چھوٹے ایس ایم ای سیکٹرز ہوتے ہیں جو انہیں سپلائی دے رہے ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ نوجوان طبقہ وہاں پر بھی آتا ہے.
کہ جناب کوئی ایک بزنس ہے, مثال کے طور پہ اوپن ہوا, وہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, وہاں پہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر کچھ وہاں کے مختلف سافٹ ویئر پروگرامز بنیں گے, یا وہاں پہ ایون پرنٹنگ کا کام ہو رہا ہے تو پرنٹنگ مشینز کے حوالے سے چیزیں ہو سکتی ہیں, وہاں پہ جو پروڈکٹ بن رہی ہے اس کی سپلائی ہو سکتی ہے. تو دیکھیں ہمیں جو ہے نا, ہم پاکستانی جو ہے نا وہ صرف یوزر بنے ہوئے, دنیا میں جو ہے وہ چیزیں بن رہی ہیں اور ہم ان کو صرف استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر شخص کے پاس 2 موبائل ہیں, لیکن کتنے موبائل پاکستان کے اندر بن رہے ہیں. تو ہمیں اس طرف جو ہے, اور اس میں سی پیک کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے, لیکن ظاہری بات ہے اس میں ٹائم لگ رہا ہے. تو اس میں کوئی دو رائے, کووڈ کے دوران بہت ساری صلاحیتیں ہمارے سامنے بھی آئی ہیں. واٹس ایپ بند ہوتا ہے تو ہمارے اپنے نوجوان جو ہیں وہ فوراً ایک ایپ بنا لیتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں, اس کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا, ان کو بیسکلی وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی جا رہی. بالکل. دیکھیں جب تک دیکھیں یہ نوجوان جو ہے نا, یہ خاص طور پہ کامیاب جوان کی آپ بات کر رہے ہیں, 10 لاکھ تک کا خالی لون اس میں مل رہا ہے کہ جو بغیر کوئی چیز رکھے آپ کو مل سکتا ہے. اس سے زیادہ بھی خیر لوگوں لے رہے ہیں, لاکھوں, اس سے زیادہ بڑا اماؤنٹ بھی مل رہا ہے. یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ کیا یہ ایس ایم ای سیکٹرز بنیادی طور پہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے. اب یہ ایس ایم ای سیکٹر اپنی مدد آپ کے تحت, اور جس کے پاس آئیڈیا ہوگا وہ اسی کو مل رہا ہے, ہر ایک کو تو نہیں مل سکتا. اس میں ایک آئیڈیا کی بات ہے, کوئی آپ کا کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے, پھر آپ کا کوئی اور دوسرا ڈیفالٹر نہیں ہو, آپ ڈیفالٹر نہ ہو, کوئی دوسرا لون نہ ہو یا ڈیفالٹر نہ ہو, اور پھر ایج 45 ایئرس تک ہے, 18 to 45. تو اب بات یہ ہے کہ جب تک بڑی انڈسٹری سامنے نہیں آئے گی, ٹھیک ہے, ہمارے جو انڈسٹریل ایریاز ہیں کراچی میں, تو بڑے انڈسٹریل ایریاز ہیں, یہ جس کی کیا ہمیں سوال یہ اٹھانا چاہیے کہ جس کی 10 سال پہلے ایک فیکٹری تھی, کیا آج اس کی 3 ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئی, یا اسے آج ایک بھی بند کرنی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنی انڈسٹری کو بڑھانا ہوگا, ہر طرف بڑھانا ہوگا, صرف کراچی میں نہیں, جہاں جہاں ہمارے انڈسٹریل ایریا ہیں پورے پاکستان کے اندر جو ہے انڈسٹری بڑھے گی, وہاں پہ روزگار بھی بڑھے گا, وہیں سے جو ہے وہ لنک کرے گا. اب آپ جیسے مثال کے طور پہ تھر میں دیکھیں, تھر میں اب کوئلہ نکل آیا. ٹھیک ہے, میں نے تھر میں کئی بار جا کے پروگرامز کیے ہیں. اب وہاں پہ جو لوکلز ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ایون میں نے وہاں کی خواتین کو ٹرک چلاتے ہوئے دیکھا. بالکل, آپ بھی گئی ہیں, تو وہاں پہ وہ ٹرک چلا رہی ہیں. تو یہ اس صورت میں ممکن ہوا کہ جب وہاں پہ انڈسٹری بنی. دیکھیں انڈسٹری جب بنتی ہے تو وہ جو آپ بات کہہ رہی ہے نا کہ بے روزگاری والی ایلیمنٹ ہے. اب مثال کے طور پہ کسی نوجوان کے پاس آئیڈیا بھی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی اسکل بھی نہیں ہے, جو اسکل کی بات کی جا رہی ہے, الٹیمیٹلی اسے نوکری پہ جانا پڑے گا. اس کو کہیں تو روزگار چاہیے بھائی. اب وہ اس کے اچھا اسکل کے لیے بھی ایک بڑا بیک گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے, اپرچونٹی چاہیے ہوتی ہے, اس کو اسکل ملے یا اس نے ایجوکیشن حاصل کی, کچھ بھی نہیں ہے. اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ انڈسٹری بنے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ایک کیمپین ہے یوتھ پارلیمنٹ کی, دیٹ از دا میڈ ان پاکستان موومنٹ کے نام سے, کہ ہم جو ہیں وہ میڈ ان پاکستان جو پروڈکٹس ہیں ان کو ہم پروموٹ کریں. ہم جو ہیں وہ اگر ہم کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں, ہمارے سامنے کوئی 2 پروڈکٹس ہیں, لیکن اگر ایک میڈ ان پاکستان ہے تو ہم وہ لیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے میڈ ان, دیکھیں اس کا تعلق میرٹ سے بھی ہے. ٹھیک ہے, ایک گھر کے اندر اگر کوئی چیز, ایک شیمپو بھی یوز ہو رہا ہے تو وہ اپنا میرٹ بھی تو دیکھے گا, مجھے بال بھی تو بچانے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا شیمپو لے لے اور میڈ ان پاکستان ہو, بالکل وہ یعنی وہ پاکستان سے محبت میں گیا میڈ ان پاکستان لینے اور نقصان ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ اس انڈسٹری کو اس قابل بنایا جائے, آج کی بنیادوں کے مطابق سائنٹیفک طریقے سے آگے لے کر جایا جائے, کہ جس میں جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکے. اسی طرح ایک بہت بڑا سیکٹر ڈرگس کا ہے, ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے, وہ سب ہم باہر کے فارمولے اور ساری باہر کی کمپنیز یوز کر رہے ہیں. تو یہ جب تک ہم اس طرف آگے نہیں بڑھیں گے تو چیزوں کے سولوشن نکلیں گے نہیں. اس سولوشن کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. بالکل ٹھیک, بڑا اچھی بات آپ نے کی رضوان. اب یہ بتائیے جو اسٹارٹ اپس پروگرام ہوتے ہیں اس میں کی چیلنجز کیا ہوتے ہیں؟ اچھا, اس میں اگر ہم اس کو اس براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ایک تو اسٹارٹ اپس کو جو رن کر رہے ہیں جو ینگ انٹرپرنورز ہیں, ایک ان کے پرسپیکٹو سے, دوسرا جو مینجمنٹ ہے. میں آپ کو کوئکلی بتاؤں کہ مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے سب سے بڑا ایشو سسٹینیبلٹی ہے. انکیوبیشن سینٹر یا انٹرپرنورشپ سینٹر کو رن کرنا, اگر وہ فنڈنگ, ہم سے جو پہلا سوال ہوتا ہے جب ہم کسی اسٹوڈنٹ کو اپنے پاس لاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سر آپ ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹارٹ اپ کریں, آپ انٹرپرنورشپ کریں, آپ کاروبار کریں, آپ ایم ایس ایم ای, آپ ایس ایم ای کو رن کریں, کیا آپ خود بھی آپ خود جاب کرتے ہیں اور آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو لوگ اس فیلڈ کے اندر ہیں وہ خود کوئی بزنس کر رہے ہوں, ان کا بزنس ایکسپیرینس ہو, تبھی وہ بات بتائیں گے جو ریلیونٹ ہوگی, جو چیزیں انہوں نے خود ایکسپیرینس کی. دوسری بات سسٹینیبلٹی. ایسی آرگنائزیشن, ایسا انکیوبیشن سینٹر جو خود کسی فنڈنگ کے اوپر ہے, رن کر رہا ہے, تو وہ اس کی ڈیوریبلٹی, سسٹینیبلٹی, اس کو سسٹینیبل بنانا ہوگا. اب وہ کیسے بنانا ہے, اس کے اوپر ڈفرنٹ ماڈلز ہیں, دنیا میں اس طرح کا کام ہو رہا ہے. ایون پاکستان میں بھی کچھ اس طرح کے انکیوبیشن سینٹرز ہیں جو سیلف سسٹینیبل ہیں. یہ تو مینجمنٹ کی پرسپیکٹو. دوسرا, اسٹارٹ اپس کے جو چیلنجز ہیں, سب سے بڑا جو چیلنج ہم فیس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, وہ ٹیم بلڈنگ کا ہے. ایک اسٹارٹ اپ, ایک انٹرپرنور آتا ہے, اس کے پاس کوئی اسکل سیٹ, اس نے کہیں انٹرنشپ کر کے
اپرینٹسشپ کر کے کہیں ایکسپیرینس لے کے. بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز جیسے رضوان صاحب نے بھی ہائی لائٹ کی 3 سے 4 سال 5 سال کا ایکسپیرینس ہو کسی کے پاس جاب کی ہو, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بات کیسے کرنی ہے, کوٹیشن کیا چیز ہے, کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے. تو یہ اسٹارٹ اپ کے چیلنجز کے یہ لوگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. انٹرپرینورشپ ایک بز ورڈ ہے, انکیوبیشن اسٹارٹ اپ بز ورڈ ہے. سی ای او بننے کا ایک کارڈ بنوا لینا, فیس بک پہ پیج بنا لینا, یہ اسٹارٹ اپ کا نام نہیں ہے انفارچونیٹلی. بہت سارے لوگ تصویروں میں آ جاتے ہیں, انکیوبیشن سینٹرز میں چلے گئے, اس طرح کے سیمینارز میں, ورک شاپس, وہ اسٹارٹ اپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اویئرنیس کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو سسٹین کرنے کے لیے تو ٹیم بلڈنگ, اس کے ساتھ اس کو بلڈ کرنا, اسکلز کے اوپر اپنے کام کرنا, اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے چلنا, فنڈ ریزنگ بہت آگے کا اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے طلحہ, آپ کا بہت شکریہ. رضوان آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, بڑی پروڈکٹیو قسم کی ڈسکشن رہی ہے, اور یقیناً جو مدعا ہم نے نکالا ہے وہ یہی ہے کہ نوجوان طبقے کو ہم محفوظ اور مضبوط کریں گے تو پاکستان بھی محفوظ اور مضبوط ہوگا. پروگرام سے اجازت, اللہ نگہبان.